ये जो घरों में सुकून नहीं है ना, टेंशनें, परेशानियां, एक दूसरे के साथ इख्तलाफात, इत्तफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है। कभी कभार दिल करता है कि एक दूसरे को खा जाएं, और कभी कभार फिर प्यार आ जाता है। घर से बंदा बाहर निकलता है, घर से थोड़ा दूर चला जाता है तो खुद को रिलैक्स महसूस करता है उसको जहनी और कलबी सुकून होता है। जब वो दोबारा घर की तरफ लौटने को आता है, करीब तर होता जाता है, तो फिर वही बोझ, दर्द, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ जाती है। फिर दूर होता है घर से तो सोचता हुआ ये आता है कि सबसे मोहब्बत करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। फिर जब दरवाजा क्रॉस करता है या करती है तो वो सारी अच्छी बातें फिर भूल जाता है बंदा। फिर वही गुस्सा, फिर वही चिड़चिड़ापन, फिर वही एक दूसरे से इख्तिलाफात, एक अजीब सा बुग़्ज़। ठीक है जी। फिर परेशानी, नींद से उठो झगड़ा, सो जाओ झगड़ा, कभी ये चीज नहीं, कभी उसकी ख्वाहिश। तो ये जो जितने भी ये मामलात हैं, इसकी वजह जादू नहीं हो सकता। आप समझ रही हैं? ये जो हमारे आमिल हजरात होते हैं, या ये जो सोशल मीडिया पर भटकते फिर रहे हैं, ये जो टीवी केबल्स के नीचे सेटेलाइट पट्टी में अपने इश्तिहारात देते हैं, ये जो अखबारों में इश्तिहारात देते हैं, आमल बाबा फलां ये वो, ये सब अक्सरियत झूठ, धोखा और पैसे लूटने वालों में से होते हैं। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, उसमें फिर बेबरकती भी होती है, उसमें फिर बचत नहीं हो पाती। तो ये जितने भी मामलात हैं, इनमें सबसे जो पहले काम करना है वो हर बंदे ने अपना मामूल बना लेना है 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का। सबसे पहला जो वजीफा है, 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना मामूल बना देना है रोजाना, 70 बार। और सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा अगर आप चाहें तो घर में सूरह बकरा की आखिरी चंद आयात या 6 कम से कम आयात जो हैं वो तिलावत करनी है। एक दिन छोड़ के, दूसरा दिन छोड़ के, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, सूरह बकरा की आखिरी 6 आयात। और अगर कुरान मजीद घर में हाफिज है या नाजरा किसी ने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है तो सबको सब्र करना है, सुकून से बैठना है और सूरह रहमान पढ़नी है, तिलावत करनी है, या कम से कम मोबाइल में चला के रख देनी है। अब ये जुमला जितने भी मसाइल हैं, इसमें सबसे पहले अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह 70 मरतबा, सूरह बकरा की आखिरी 6 आयात। ठीक है जी। तो 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, सूरह बकरा की आखिरी 6 आयात और सूरह रहमान। तो इस तरह समझें कि 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है और रोजाना का मामूल बना लें। 33 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, 101 मरतबा पढ़ें, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह 70 मरतबा पढ़ना है और रोजाना पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 40 दिन से पहले पहले, 90 दिन से पहले पहले, सबसे पहले जो जानवरों की तरह एक दूसरे को काटने लगते हैं वो खत्म हो जाएगा। एक दूसरे से इत्तफाक करने वाले, एक दूसरे की खिदमत करने वाले, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। और अगर कोई नजर होगी, कोई किसी किस्म का कुछ भी मसला हो सकता है, वो होगा तो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन किसी की बातों पर अमल नहीं करना है। अगर आपको कोई कहता है कि आपके घर में जिन्नात हैं, आपके घर में साया है, आपके घर में शयातीन है, आपके घर में बाबा है, तो ये किसी की बातों पर अमल नहीं करना है। अगर कोई कहता है कि जी आपके ऊपर जादू किया गया है, सिफली है, ब्लैक मैजिक, काला जादू है जी,
جی آپ کو لیمبو لے کر آئے ہیں، گڑیا میں سوئیاں ڈالی ہوئی ہیں، کتے کو کھلایا ہوا ہے، قبرستان کی ہڈی میں لکھا ہوا ہے، بڑا خطرناک ہے، پلیت ہے، ایکس وائی زیڈ، تو آپ نے ان باتوں پر بھی عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اور ہمارے پاس کائنات کی سب سے بڑی طاقتور چیز موجود ہے، قرآن مجید۔ دور ہو جائیں گے اللہ کی مہربانی سے، سب دور ہو جائیں گے۔ تو یہ گزارش تھی میری جی، کوئی بھی سوال ہے تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے دوسری بات کی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے، تو ڈائبٹیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اتنے بڑے مسائل کو، اتنی بڑی مشکلاتوں کو، بھوک کو، افلاس کو، اپنی خواہشات کو ہم مار رہے ہیں، اتنی مہنگائی، سیاستدانوں کی غلط پالیسیز۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بندہ جو ہے وہ عید کے کپڑے لے لیتا تھا، رمضان کی عید جب بقرہ عید آتی تھی تو وہ کپڑے رمضان کی عید والے ہی پہن لیتا تھا کہ جی چلو ہم اس عید کو یہی کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اب یہ حالات آ چکے ہیں کہ رمضان کی عید کے کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، بڑی بڑی مشکلاتیں فیس کر رہے ہیں۔ تو ڈائبٹیز بھی چھوٹا سا ایشو ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور وہ ڈائبٹیز جو ہے آپ اس کو فیس کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ایک چیز اگر آپ کو مل گئی ہے، آپ کے بچے کو، آپ کی بیٹی کو مل گئی ہے، تو یہ بیماری جان کا صدقہ ہے، بس یہ ہم ذہن نشین کر لیں کہ یہ جان کا صدقہ ہے، اور ہمیشہ جان کا صدقہ ہے، کیونکہ ڈائبٹیز ہمیشہ جان کا صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کا فیور بڑھ گیا، بھائی آپ نے پیناڈول کھا لی، اللہ سے شفا کی دعا مانگی، آپ نے جناب ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، کپڑا رکھا پاؤں پر، ہاتھوں پر، پیشانی پر، آپ کا بخار چلا گیا، تو وہ تھوڑی سی جان کا صدقہ ہوا، پھر بخار چلا گیا۔ ڈائبٹیز ایسی چیز ہے کہ وہ مسلسل آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو مسلسل آپ کی جان کا صدقہ نکل رہا ہے، تو وہ تو خوش نصیب انسان ہے کہ جو اللہ کو پیارا ہے اور وہ اس چیز کو فیس کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، ماشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ ان کی میڈیسن جو ہیں وہ مسلسل جاری رکھیں، جو بھی میڈیسن دے رہی ہیں آپ ان کو وہ مسلسل جاری رکھیں، میڈیسن کو نہیں روکنا۔ دوا جو ہے وہ سنت ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی دوا چھوڑ دیں دم پر آ جائیں، نہیں، کبھی بھی نہیں، دوا سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے صرف 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کر کھلا دیں اور پلا دیں، اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، مکمل شفا کلی عطا فرمائے رب العالمین۔ بڑا سکون آ رہا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر جی۔ وہ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم کو کوئی چیز ہوتی ہے تو گولی کھا لیتے ہیں، کوئی دعا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑا اثر دیا مجھے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی وائف کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین جی۔ اللہ حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سرکار جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ محمد بھائی، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوشحالی دے۔ جی اکثر بہن جزاک اللہ خیر جی۔ مسبل اسباب رب ہے، مدد صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہمارے عقائد جب مضبوط ہو جائیں گے کہ اے اللہ بیماری بھی تو دیتا ہے، شفا بھی تو دیتا ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، تیرے سوا ہم در بدر خاک بسر ہیں، میرے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی جب مدد آئے گی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ انصار الدین بھائی ملنگ جو ہیں وہ شاہ نورانی پر گئے ہوئے ہیں انہی دنوں میں، شاید ہو سکتا ہے آج آئے ہوں یا آگے کہیں نکل گئے ہوں، ابھی تک ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے،
کیونکہ میں مصروف رہا ہوں، میری بھی 2 دن سے غیر حاضری رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی بالکل، میں اسپیکر کھول سکتا ہوں آپ کی موبائل کا؟ پیاری بہنا اسپیکر کھول دوں؟ بول سکتے ہیں آپ۔ جی جی میری بہن۔ اور بھائی رمضان کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ ہمارے ہاں تو سردیاں ہیں، سب سے پہلے کہ روزہ تو بالکل بھی نہیں لگتا، اور یہاں ماشاءاللہ مہمان نوازی اور افطاریاں اتنی ہیں کہ الحمدللہ ایک دوسرے سے گھل مل کے دین کی باتیں، وطن عزیز پاکستان کی باتیں، تو الحمدللہ وقت گزر جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، یہی تو رمضان کا مزہ ہے۔ بے شک۔ تو پھر میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا نا، مجھے نا خوابوں میں نا جو فوت ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب جو ہمارے ریلیٹیوز یا ویسے مطلب کوئی وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب کی پہلی تعبیر ہی آخری تعبیر ہوتی ہے۔ آج بہن نے خواب کے بارے میں پوچھا، اور خواب جب بندہ دیکھے تو جھوٹا خواب نہ بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ خواب دیکھے تو وہ حقیقت والا خواب بتائے، اور خواب کی پہلی تعبیر ہی آخری تعبیر ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں یا 46واں درجہ ہوتا ہے، اور خواب اگر برا آئے اور جاگ ہو جائے تو الٹے ہاتھ کی طرف تھتکار دینا ہے۔ اور سونے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ یہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے کان اور گال کے نیچے دے کے کروٹ بدل کر سو جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں۔ رات کو اتنا جاگنا بھی مناسب نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شبئی میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ خواب جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے، بزرگان دین سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے ہیں، اور آپ ان میں یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کی بہترین تعبیر پیش کرتے تھے۔ تعبیر الرؤیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بک ہے جس میں تمام اولیاء اللہ، صحابہ کرام اور مختلف بزرگان دین کی خواب کی تعبیر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے تعبیر الرؤیا، اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اور چھوٹی سی ایک بکس منسوب کی جاتی ہے خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان میں بھی تقریباً خواب کی تعبیر کے بارے میں بتایا گیا، اور متعدد اور بھی کتابیں ہیں۔ بہن نے بتایا کہ مجھے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آتے ہیں، اور اکثر نظر آتے ہیں، تو بہن کو میں بشارت دے دوں، خوشخبری دے دوں کہ اگر آپ کے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہ آپ کے ہاں خوشحالی آئے گی، آپ خوشحال ہوں گی، کوئی آپ کو اچھی خوشخبری ملے گی۔ آپ کوشش کریں ماشاءاللہ کہ آپ نماز کی پابند ہوں، اللہ اور اللہ کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، صدقہ دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو آپ کے خواب کی جو تعبیر ہے وہ خوشحالی کی طرف نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرہ میری پیاری بہنا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکتوں رحمتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی کشش لونگ
جی جی بالکل، جزاک اللہ خیر، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین ذہنی اور قلبی سکون نصیب عطا فرمائے، اور سکون سچ میں ہے اور سچ دین ہے۔ سائرہ رانا، بے شک پاکستان پائندہ باد۔ ایم سعید بھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یوٹیوب پر میں نے ویڈیو رکھی ہے، ملنگ بابا کی ویڈیو ایک آئی ہے، وہ بھی دیکھیں، اور اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے 1 گھنٹہ کچھ کی، اس میں ذرا خاص باتیں ہیں، وہ آپ سنیں گے، آخر والی باتیں بھی، شروع والی باتیں بھی، یعنی کہ دنیا بھی اور دین بھی۔ یہ جو 1 گھنٹے کی ویڈیو میں نے رکھی ہے یوٹیوب پر، ابھی ملنگ بابا کی ویڈیو ہے، اس سے نیچے والی دوسری ویڈیو، اس میں پہلے انعامات اور دنیا کی باتیں ہیں، آخر میں دین کے انعامات، آخرت کے انعامات اور دین کی باتیں ہیں۔ آپ کو سکون ملے گا۔ سعدیہ تاج الدین، دوا کے ساتھ، دم کے ساتھ، دوا بھی دم بھی، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کے پانی دے دینا ہے۔ پانی کو پھونک نہیں مارنی، اور پانی کا ڈھکن بھی نہیں کھولنا، بس پانی سامنے رکھنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ مرکوز کر کے، درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کے، اور وہ پانی پلانا ہے۔ پھونک نہیں مارنی، بوتل کا ڈھکنا بھی نہیں کھولنا ہے، پانی بھی صاف ہونا چاہیے، اور چہرہ ریلیکس کر کے سکون اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ کے دینا ہے۔ یہ شایان گل کا میں جو ہے نا، بس میرے دل میں گھر کر لیا ہے ماشاءاللہ شایان گل نے، اور نظر بزدار اور ایم سعید بھائی کی محنت تو ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، محبتوں کے پیکر ہیں، محبتوں کے۔ محمد ساجد خان بھائی کا انتظار ہے، محمد ساجد خان بھائی، قاری شہزاد احمد نعیمی بھائی، حافظ غلام یاسین قادری بھائی، ذیشان شیخ بھائی، اور حمدان کامران بھائی، اور الیاس جٹ بھائی بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ شکیل احمد، جزاک اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ۔ تو وہ جو ویڈیو میں گزارش کر رہا تھا یوٹیوب پر میں نے رکھی ہے، پہلی ویڈیو جو ہے وہ ملنگ کی ہے، پہلی ویڈیو ملنگ کی ہے۔ ملنگ سے جو نیچے والی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس میں پہلا دنیا اور دنیاوی انعامات ہیں ماشاءاللہ بھر کے، اور دوسرا آخری حصہ جو ہے وہ دین اور آخرت کے انعامات ہیں ماشاءاللہ آخری حصے میں، اور پھر اسی سے ایک سوال پوچھا جائے گا، اور اسی کا ڈرا بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو وہ ویڈیو جا کے آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے، دونوں، ملنگ بابا کی بھی، اور جو نیچے والی میں ویڈیو بتا رہا ہوں وہ جی۔ ذیشان شیخ آ گئے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان شیخ بھائی، جزاک اللہ خیر۔ انعام تو سب کے لیے ہے، انعامات فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کی خاطر ہیں، کسی بھی سیاسی، سماجی، مذہبی پلیٹ فارم سے نہیں دیے جاتے، بلکہ آپ کا بھائی اپنی جیب خرچی سے دیتا ہے، کوئی اسپانسرشپ اور ڈونیشن بھی نہیں ہوتی، اور ساتھ میں صدقات اور خیرات سے بھی انعامات نہیں دیے جاتے، سید بھی لے سکتا ہے۔ بار بار کہتا ہوں کہ انعامات مفت میں ہیں، اور اگر کوئی ان باکس میں آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کا انعام نکلا ہے، آپ ہمیں 5,000، 10,000، 50,000 دیں، تو کسی کو بھی 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مدد کسی کی نہیں کی جاتی، کیونکہ مخلوق کے منگتے بنو گے تو در بدر خاک بسر ہو جاؤ گے، اور اللہ کے فقیر بنو گے تو دنیا کے امیر بن جاؤ گے، اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ 100 الحمدللہ ثم الحمدللہ 52 افراد کو اس ماہ مقدس میں اور اس کے پچھلے والے مہینے میں انعامات دے چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فاسق اور فاجر سے بھی کام لیتا ہے۔ میں تو ایک ادنا سا اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ شرائط یہ ہیں کہ سوشل میڈیا سے جھوٹ، دھوکہ، بے حیائی، بدکاری، پاکستان، اسلام، انسانیت کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ان کا بائیکاٹ کریں اور اچھی محفلیں اٹینڈ کریں۔ اپنے بھائی محمد پیس کو دعائیں دیں۔ میں اس ہی پلیٹ فارم فیس بک پیج سے آتا ہوں، پاکستان بچاؤ تحریک، اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے محمد پیس سندھی۔ سرچ کر کے سبسکرائب کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔
ٹھیک ہے جی پیارے بہن بھائیو، جزاک اللہ خیرہ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جب تک آپ وہ 2 ویڈیوز جا کے دیکھ لیں یوٹیوب پر، محمد پیس سندھی بابا جی کی ایک ویڈیو ہے ملنگ والی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو ویڈیو ہے 1 گھنٹے والی، اس میں پہلا جو حصہ ہے اس میں دنیاوی انعامات ہیں ماشاءاللہ، اور جو دوسرا حصہ ہے آخری اس میں آخرت کے انعامات ہیں، اور اسی سے ایک سوال پوچھا جائے گا انعام کے لیے، اور اسی ویڈیو دیکھنے والے بہن بھائیوں کا ڈرا ہوگا۔ اللہ رب العالمین وطن عزیز پاکستان کی مدد و حفاظت فرمائے، تمام انسانیت کی مدد و حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین بے روزگاروں کو حلال کی روزی نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیماروں کو شفا اور تندرستی اور صحت عطا فرمائے، جملہ پریشانیاں تکلیفیں دور عطا فرمائے، گھروں میں ایک دوسرے سے اتفاق کرنے والا، محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا بنا دے، رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ جی۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔